वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चंद सवालात हैं। पहला सवाल ये है कि शव्वाल के नफली रोज़े रखने से पहले फ़र्ज़ी रोज़े जो छूटे हुए हैं रखना फ़र्ज़ है या रमज़ान आने से पहले कभी भी रख सकते हैं? गुजारिश ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि शव्वाल के रोज़े रखने से पहले जो रमज़ान के छूटे हुए रोज़े हैं उनकी क़ज़ा दें। ये ज़रूरी नहीं है। अगला रमज़ान आने से पहले उनकी क़ज़ा जो है वो दी जा सकती है। शव्वाल के रोज़े जो हैं वो पहले रखे जा सकते हैं। ज़ुल्हज्जा, दूसरा सवाल ये है कि ज़ुल्हज्जा के 9 रोज़े रखने चाहिए या एक रोज़ा? 9 रोज़े रखना ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। सुनन निसाई के अंदर रवायत मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुल्हज्जा के पहले 9 दिनों के रोज़े रखा करते थे और अकेला 9 ज़ुल्हज्जा का रोज़ा रखना, इसकी बड़ी फजीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। और इसी तरह कहते हैं कि शरई पर्दा करके छोड़ देना किसी मजबूरी के तहत, जैसे अब्बू कहे या रिश्ते के लिए या शोर कहे, तो क्या इसकी माफ़ी है? ये कौन सी मजबूरी है कि बाप कहे कि पर्दा नहीं करना? ऐसा बाप जो है, मैं तो ऐसे बाप को क्या कहूँ कि जो ये कहे अपनी बेटी को कि पर्दा ना कर। शरीयत इस्लामिया ने तो उसको दयूस करार दिया है। दयूस है। समझ आ गई कि नहीं? ये मजबूरी नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला ताआता ले मखलूक़िन फ़ी मासियतिल खालिक, कि जिस जगह अल्लाह ताला की खालिक की नाफरमानी हो रही हो वहाँ अल्लाह ताला की मखलूक की इताअत नहीं करनी, वहाँ खालिक की इताअत होगी। समझ आ गई कि नहीं? मखलूक की इताअत नहीं होगी। नमाज में क़याम में खड़े होने का क्या तरीका है? जो रुकू से पहले क़याम है उसमें हाथ बांधे जाएंगे, और जो रुकू के बाद कौमा है उसको भी क़याम भी कहा गया है, उसमें हाथ बांधने चाहिए या छोड़ने चाहिए। तो सही बात जो हम जिसे सही समझते हैं वो तो यही है कि हाथ बांधना रुकू के बाद वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी भी सरी वाज़े किसी सही हदीस के अंदर और वाज़े कोई अल्फाज जो हैं वो साबित नहीं हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल राहिमहुल्लाह उनसे पूछा गया था तो उन्होंने फरमाया था कि इस मसला में सख्ती नहीं करनी चाहिए। अगर कोई बांध लेता है तो उस पर भी इनकार नहीं करना चाहिए, गुंजाइश है। और इसी तरह ये सवाल है कि बीमा पॉलिसी करवाना जायज़ है या नहीं? ये बीमा पॉलिसी जो है ना, ये हराम है। ये सूद और जुए से मुरक्कब है। ये जायज़ नहीं है बिल्कुल। अगर कोई आपको कहे ना, कोई नुमाइंदा आपके पास आकर कहे कि हमने आपका जो है वो इंश्योरेंस आपका करना है, तो आप उसको कहें कि मैं अपनी वालदा का करवाना चाहता हूँ जिसकी उम्र 80 साल है, 90 साल है, या अपने वालिद का करवाना चाहता हूँ जो बुज़ुर्ग हैं, तो वो कहेंगे कि ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसका जवाब उनसे आप लें। अगर ये मुज़ारबत है, वो कहते हैं कि ये मुज़ारबत है। मुज़ारबत ये है कि आपका पैसा है, हम कारोबार करेंगे। समझ आ गई कि नहीं? तो हम कहते हैं कि जो 80 साल जिसकी उम्र हो वो मुज़ारबत नहीं कर सकता। एक बूढ़ा आदमी आपको कहता है आकर कि ये मेरे पैसे हैं, आप इससे कारोबार करें, तो आप उसको कहेंगे कि आपका नहीं हम कर सकते। ये कैसी मुज़ारबत है? समझ आ गई कि नहीं? और फिर आपको पता ही नहीं है आपके पैसों के साथ क्या कारोबार हो रहा है। कोई आदमी आपके पैसों से शराब का कारोबार करे, हराम कारोबार करे। समझ आ गई कि नहीं? पता ही नहीं आपका पैसा जो है उससे कारोबार कौन सा हो रहा है। तो ये कई इसके अंदर बातें हैं, इसलिए ये जायज़ नहीं है। आप पढ़ लें तफसील, अगर पढ़ना चाहते हैं कारी खलीलुर रहमान जवेद हाफिज़हुल्लाह की किताब जानब हिलाल, उसका मुतालिया करें, आपको जो है वो इसकी तफसील जो है वो सारी मिल जाएगी।
کیا نماز میں اور قرآن پڑھتے ہوئے ہلنا جائز ہے یا نہیں؟ ہلنا نہیں چاہیے، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ہلنا نہیں چاہیے نماز کے اندر، یہ خشوع کے خلاف ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی ہلنا، قرآن پاک پڑھیں، اس کے عذاب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھ کے۔ باقی اگر ویسے کسی کی عادت ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی فعل حرام کیا ہے قرآن پڑھتے وقت، جیسے عادت ہے بعض دفعہ انسان ہلنا شروع کر دیتا ہے۔ رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھ سکتے ہیں، قرآن میں موجود کوئی دعا وغیرہ؟ ویسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع اور سجدے کے اندر قرآن پاک پڑھنے سے منع کیا ہے۔ البتہ علماء نے یہ بات بیان صراحت، علماء نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جو قرآنی آیات جن کے اندر جو بطور دعا بھی ہیں، جس طرح رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ کیا عورت کا مرد سے پردے میں رہ کر پڑھنا جائز ہے اور عورتوں کا مردوں کو پردے میں پڑھانا یہ جائز ہے؟ قرآن و حدیث کا علم یا دنیاوی؟ اگر پردے میں رہ کر، شریعت کی حدود میں رہ کر اگر وہ پڑھتا ہے، کوئی عورت پڑھتی ہے یا وہ کوئی مرد پڑھاتا ہے تو یہ جائز ہے۔ اس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، اللہ کریم نے ان کے بارے میں فرمایا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، کہ پردے کے پیچھے سے ان سے سوال کر سکتے ہیں آپ۔ ہاں جی، یہ تو پہلے کر لیں۔ کیا عورت کا خوشبو لگانا جائز ہے مسجد میں جاتے ہوئے یا گھر میں؟ مسجد میں جاتے وقت جو ہے اگر کوئی عورت ایسی خوشبو لگائے کہ اس کی خوشبو مردوں تک پہنچ جائے تو فرمایا، سنن نسائی وغیرہ کی حدیث ہے کہ وہ عورت ایسی ہے، یعنی زانیہ ہے، اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز جو ہے وہ قبول نہیں کرے گا جتنی دیر تک وہ جنابت والا غسل نہ کر لے۔ تو یہ وعید ہے اس کے لیے۔ عورتوں کی جو خوشبو ہے وہ مردوں کی خوشبو سے الگ ہے۔ عورتوں کی جو خوشبو ہے وہ اس کا رنگ ہوتا ہے، خوشبو نہیں ہوتی۔ جو مردوں کی خوشبو ہے اس کا رنگ نہیں ہوتا، خوشبو ہوتی ہے۔ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کس طرح کا رشتہ ڈھونڈنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے پاس ایسا آدمی رشتہ لے کر آئے، من ترضون خلقہ و دینہ، جس کے اخلاق کو بھی تم پسند کرتے ہو اور جس کے دین کو بھی پسند کرتے ہو، آپ نے فرمایا اس کے ساتھ اپنی بیٹی بہن کا رشتہ کر دو۔ یہ معیار شریعت نے بیان کیا ہے، اس کا دین دیکھو اور اس کا اخلاق دیکھو۔ دیندار رشتہ یہ تلاش کرنا چاہیے اور صاحب اخلاق آدمی جو ہے اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ اصل میں کفن جو ہے نا، وہ صحیح بات یہ ہے، کفن کے اندر 3 چادریں ہونی چاہیے سادہ، اور ان کو چارپائی کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر بچھا دیں، اوپر میت کو لٹا کر ان کو اکٹھا کر لیں، یہ ہے صحیح طریقہ۔ سمجھ آگی کریں؟ جی پہلی بات کہ جنازے میں 2 طرف سلام ہے یا ایک طرف؟ صحیح حدیث جو ہے نا وہ ایک طرف سلام ہے، ایک طرف، دونوں جانب سلام پھیرنے والی جو روایت ہے نا سنن کبریٰ بیہقی کے اندر، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے سلسلہ حدیث صحیحہ میں، لیکن دوسرے جو علماء ہیں وہ اس کو صحیح نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے۔ اصولی طور پر دیکھا جائے تو وہ حدیث ضعیف ہی ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ پہلے آپ اس معاملے کی تبلیغ کریں، لوگوں کو یہ مسئلہ بتائیں، سمجھ آگئی کہ نہیں، کہ سلام ایک طرف ہے، حرم میں بھی ایک طرف ہی ہوتا ہے۔ صحیح موقف یہی ہے۔ عبداللہ بن مبارک جو تبع تابعی ہیں وہ کہتے ہیں جو دونوں طرف سلام پھیرتا ہے جنازے میں وہ جاہل ہے، جاہل ہے، ان کا تو یہ موقف ہے، وہ کہتے ہیں وہ جاہل ہے، جاہل ہے۔ تو پہلے تبلیغ کریں، یہ بھی ضروری ہے، پہلے تبلیغ کریں، لوگوں کو مسئلہ بتلائیں،
لوگوں کو علم نہیں ہے، جنازہ پڑھاتے وقت بھی پہلے بتائیں کہ لوگوں ایک طرف سلام پھیرنا اس کی احادیث زیادہ ہیں، زیادہ صحیح ہیں، لہذا اس پر عمل کریں گے، تاکہ اگر آپ یہ مسئلہ نہیں بتائیں گے لوگ کہیں گے دیکھو جی وہابیاں نے نواں ہی کام شروع کرتا ہے، فتنہ کھڑا ہو جائے۔ اور دوسری بات جو ہے فوت شدہ کی طرف سے قربانی کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے یہ ثابت نہیں ہے۔ باقی اگر کسی کے والد نے وصیت کی ہے کہ میری طرف سے قربانی کریں تو وہ قربانی کرے، کیونکہ وصیت کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر وصیت نہیں ہے تو عبداللہ بن مبارک تابعی کا قول سنن ترمذی میں ہے، وہ کہتے تبع تابعی کا قول، وہ کہتے ہیں کہ قربانی جو ہوگی وہ صدقہ ہی ہوگی، اس کا سارا گوشت جو ہے وہ غرباء اور مساکین کے اندر تقسیم کر دے اور گھر کے اندر نہ کھائے، اللہ اس کے جو فوت شدہ والدین ہیں یا کوئی بھی ہے اللہ اس کو ثواب پہنچا دے گا۔ دفن کے بعد قبر کے اوپر، دفن کے بعد قبر کے اوپر جو پڑھنے والی احادیث ہے نا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھی جائیں، وہ ضعیف روایت ہے، ثابت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا تھا؟ آپ جب کسی میت کو دفن کرتے تو آپ فرماتے صحابہ کرام سے سلو لہو التثبیت، اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کریں، الآن یسأل، ابھی اس سے سوال ہونے والا ہے، یعنی ابھی اس سے سوال کریں گے فرشتے، اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کریں۔ یہ ہے طریقہ نبی علیہ السلام کا۔ اچھا جس طرح اتوں تھرپار کر یا ادھر پاسے قربانی والے جاندے اتنے جا کے یعنی جانور ذبح کرتے وہ ثواب جڑا یعنی فوت ہو گیا وہ واسطے بھی بندہ دے سکتا، وہ ثواب وہ روح کو بالکل پہنچے، بالکل پہنچے۔ اٹھانے کا جنازہ اٹھائیں اور اٹھاتے وقت کلمہ پکارنا یہ ثابت نہیں ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ جو تھے وہ بلند آواز جو تھی وہ پکارنا میت کے ساتھ یہ مکروہ سمجھتے تھے، اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام کا امت کی طرف سے قربانی کرنا یہ آپ کا خاصہ ہے، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ کوئی چیزیں آپ کے ساتھ خاص ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ آپ کی 11 ازواج مطہرات تھیں، امت کو اجازت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ خاص تھی امت کی طرف سے قربانی کرنا، بعد میں آپ کے بعد آپ کے صحابہ میں سے کسی نے نہیں کیا یہ عمل۔ اگر یہ ثابت ہوتا تو ابو بکر کرتے، عمر، عثمان، علی کرتے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ کوئی ذکر ثابت نہیں ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں اپنے دل کے اندر زبان سے آہستہ اللہم اغفر لہ وارحمہ تو کہہ سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم کسی میت کے پاس موجود ہوو فقولوا خیرا، تو اچھی بات کہا کرو، کیونکہ فرشتے تمہاری بات پر آمین کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اس کے لیے دعا کوئی کر سکتے ہیں آپ اپنے دل کے اندر یاد۔ دعا کروانا آدھے پونے گھنٹے کی دعا، میں نے جس طرح خطبے کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہے اس میں میانہ روی اختیار کریں، حد سے نہیں بڑھنا، دعا کے اندر بھی حد سے نہیں بڑھنا چاہیے، جامع کلمات کے ساتھ دعا کریں، لمبی لمبی دعائیں کروانا یہ دعا کے اندر جو ہے وہ اعتداء ہے، حد سے بڑھنا ہے۔ اگر کوئی کہہ دیتا ہے جی دعا کروائیں، یہ کروائی جا سکتی ہے۔ رنگنا چاہیے داڑھی کو، سفید بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، وہ داڑھیاں نہیں رنگتے، تم رنگا کرو۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اس لیے رنگنی بھی چاہیے، نہیں کوئی فرق نہیں، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ امام صاحب کو چاہیے کہ مختصر لوگوں کا خیال رکھ کے امامت کروائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے فرمایا کرتے تھے اللہ کے بندوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا نہ کرو۔ پوچھا گیا کس طرح نفرت پیدا ہوتی ہے؟ فرمایا کوئی امام اتنی لمبی نماز پڑھائے کہ لوگ اکتا جائیں،
اور خطبہ دینا بیٹھے تو اتنا لمبا دے کہ لوگ اکتاہٹ کا شکار ہو جائیں، یہ اللہ کے بندوں میں نفرت پیدا کرنا ہے۔ بعض لوگ قرآن پاک پڑھیں یا کچھ پڑھیں اس کے بعد میں دعا کرتے ہیں، اس کا ثواب ثواب ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے قرآن پڑھ کر کسی کو بخشنا۔ دعا کر سکتے ہیں، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ دعا کریں اس کے لیے، استغفار کریں اس کے لیے، یہ ثابت ہے۔ اللہ بتیاں بند کر کے لائٹیں جو بند کر کے یہ نہیں، ثابت نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی سوال باقی رہ جائے تو پھر انشاءاللہ میں ادھر ہی